हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। पाकिस्तान के तमाम बसने वाले मसीही लोगों को और जो बाहर रहते हैं उनको मेरी तरफ से सलाम। अजीज़ों, मैं काफ़ी दिनों से ये देख रही हूँ जो फेसबुक पे इतना शोर शराबा हो रहा है कि हमारे जो कौमी हीरो हैं, जो बाइबल मुक़द्दस के सियासी हीरोज़ हैं, वो एक दूसरे पे किस तरीके से वार कर रहे हैं और मसीहत को जो है वो कहते हैं कि हम मसीह का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन असल में वो कर रहे हैं क्योंकि जिन्होंने सेमिनरी तक भी नहीं की वो किस तरीके से खुदा का पैगाम या पहुंचा सकते हैं लोगों तक और अच्छा चरवाहा बन सकते हैं। तो मैं उनके लिए कलाम मुक़द्दस से एक आयत पढ़ूँगी। यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 14वां बाब और उसकी 14 आयत। तब खुदावन ने मुझसे फरमाया कि अंबिया मेरा नाम लेकर झूठी बातें करते हैं, ना मैंने उनको भेजा और ना उनका तकर्रर किया और ना ही उनसे कलाम किया। वो झूठी रोया, गैबदानी, बुत परस्ती और अपने दिल की मकारी नबूवत की सूरत में तुम पर जाहिर करते हैं। इसलिए खुदावन उन नबिया के बारे में जो मेरे नाम से नबूवत करते हैं यूं फरमाता है कि मैंने तो उन्हें भेजा ही नहीं, फिर भी वो कहते हैं कि तलवार और कहत इस मुल्क को न छुएंगे, इसलिए कि खुद वही नबिया तलवार और कहत से हलाक होंगे। और अजीज़ों, फिर 15वें बाब में है इस तरीके से, ये सारी और ये कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि मैंने तो इनको भेजा ही नहीं। ये अपनी तरफ से मन गढ़ंत स्टोरियाँ बनाकर लोगों को बताते हैं और वो बातें बताएंगे जिनमें इनका फ़ायदा हो, और जो असल तालीम है कलाम मुक़द्दस की वो नहीं देंगे, इसलिए कि खुद इनको नहीं आती। कहीं सेमिनरी का नामो निशान नहीं है, बस बाइबल पकड़ी और चल पड़े लोगों में। लेकिन मैं जिनके बारे में जिन्होंने ज़ाकिर नाई से भी बहुत दफ़ा प्रोग्राम किए, रेवरेंड डॉक्टर जमील नासिर के बारे में, जो गलीज़ ज़बान अनवर फजल साहब ने की है, वो इंतहाई शर्मनाक है। अजीज़ों, इस तरीके से मसीहत फैलती है, इस तरीके से सब जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने घर को खुदा के आओ खुदा का घर बनाएं। घर तो अपने बना रहे हैं, अमेरिका में जजीरे अपने ख़रीद रहे हैं, हेलीकॉप्टर अपने ले रहे हैं, और उनकी औरतें कहीं जेवरात से उनके पास जो समाया ही नहीं रहता, जहाज़ों में बैठ बैठ के वीडियोस बनाती हैं। उसके बाद वो लोगों को क्या तासर देते हैं। और हमारे गरीब 1000 एप्लीकेशंस हमारे पास हैं, जो जब शबाज भट्टी साहब ज़िंदा थे, खुदा उनको जन्नत नसीब करे, तो उनके ऑफिस में कंप्लेन लेके लोग आते थे कि अनवर फजल साहब कहते हैं कि 4-5 लाख रुपया होगा तो फिर दुआ। डॉक्टर नासिर जमील मैन ऑफ गॉड, जो सब लोग कहते हैं, मैं भी उनको मैन ऑफ गॉड कहती हूँ। खुदा का बंदा मखसूस किया हुआ, जिसने सेमिनरी की, पढ़ा लिखा नौजवान पास्टर शेर बब्बर की तरह गरजता है, लोगों को मुंह तोड़ जवाब देता है। उसने ये गलत तो नहीं कहा, उसने ये गलत नहीं किया कि जिस पादरी को मज़हब के तकद्दुस का ही पता नहीं है कि मज़हब पर सियासी स्पीचेस गैर कौम के सियासी लोगों को, अपने भी सियासी लोगों को मज़हब पर कोई मीटिंग्स,
کوئی نہیں ہوتی، وہ خدا کا مخصوص ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ صرف ہمارے پاسٹر صاحب کھڑے ہو کر لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے حکومت کی چمچہ گیریاں کرنی ہوتی ہے، منسٹروں کو ساتھ لے کے لوگوں کو تاثر دینا ہوتا ہے، تو وہ تو ایسی من گڑت باتیں کریں گے۔ تو کلام میں بھی لکھا ہے کہ نہ ہو گھوڑیاں کچراں وانگر توں، نہ ہو گھوڑیاں کچراں وانگر توں، کہ کچھ بھی نہیں ہے سمجھ انہاں نوں۔ عزیزو، گدھا جس پہ ہمارے یسوع مسیح نے سواری کی، اور اس کو ناصر جمیل کو کہہ رہا ہے کہ یہ اس کو گدھے سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اور کس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ انور فضل صاحب، کاش آپ تھوڑی سی سیمنری کر لیتے، اور ندا چودھری جو ابھی پاسٹر بنی پھرتی ہیں، تم لوگوں نے کون سا ایسا چھوڑا ہے میرے سامنے ود پروف، میرے سامنے لوگوں کے نام بنام لوگوں کے نام ہیں جن سے دعا کرنے کے آپ 5 لاکھ 4 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کی بولی لگاتے ہیں۔ خدا کا نام بکتا ہے؟ کون سے پاسٹر ایسے کہ پیسہ لو تو پھر خدا کے گھر میں آؤ؟ دھکے مار مار کے کراچی سے ایک فیملی آئی تھی، ان کو باہر نکال دیا آپ نے جوہان آباد سے۔ ایک بندے کا مرڈر ہوا، اس کو کروا دیا۔ جب داؤد اتنا راست باز، اتنا پاک دامن تھا، لیکن خدا نے اس کو داؤد نبی کو کہا تھا کہ تو خدا کا گھر نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ تیرے ہاتھ جو ہے وہ خون سے رنگے ہیں۔ خدا کا گھر تیرا بیٹا سلیمان بنائے گا، جو آج ہیکل ہے، جس ہیکل پہ لڑائیاں ہیں۔ تو عزیزو، یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ بجائے یہ کون سا چرواہا ہمارے لوگوں کی راہبری کر رہا ہے؟ ہمارا تو کوئی رہبر ہی نہیں ہے، کوئی چرواہا پہلے ہی نہیں ہے۔ سب آپس میں زمینوں کی بانٹا باٹی، زمینوں کے سودے، لوگوں کے سودے، لوگوں کے اتنی کلیسیا ہمارے ساتھ ہیں، منسٹروں کے ساتھ سودے بازیاں ہوتی ہیں، اپنی قوم کا سودا کرتے ہو، اور سودا بلکہ کر دیا ہے۔ اتنے ووٹ ہمارے ہیں، کون سے پاکستان میں ہماری اقلیتوں کو تحفظ ہے؟ اور یہ انور فضل صاحب اس وقت اس گورے کو بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم تو بہت خوش باش ہیں۔ بھائی، آپ کی فیملی، آپ پورے خوش باش ہو، لیکن لوگ نہیں خوش باش۔ ریپ ہو رہے ہیں، ابھی محمود آباد میں 2-3 دن ہوئے، لڑکے کو مار دیا اور اس پر اسی کی بیٹی کا زنا کا پرچہ کاٹ دیا۔ یہ ہماری جمہوریت ہے؟ آپ لوگ پیپلز پارٹی، نون لیگ، سب کو ووٹ دیتے ہو، لیکن یہ کبھی سوچا ہے کہ وہ تمہاری اقلیتوں کے ساتھ کیا کسی نے ایک سٹیٹمنٹ دی؟ کسی لیڈر نے ایک سٹیٹمنٹ دی کرسچنوں کے بارے میں کہ یہ ہو رہا ہے، ان کی داد رسی کرو؟ آپ لوگ قوم کا سودا کرنے والے یہودا اسکریوتی کی نسل سے ہو، میں کہتی، جو ووٹوں کا سودا کرتے ہو اور غیر قوم کو ان سے اپنے کام لیتے ہو۔ ہر کسی نے کوئی، میں ابھی نام نہیں لینا چاہتی، کہ ایک بندہ رکھا ہوا ہے جو ان کو سپورٹ کرتا ہے، اور وہ جتنا گبن مارے، خون رہ نہیں گیا ہمارے کوئی لوگوں کے جسم میں، خون کا قطرہ سب نچوڑ کے یہ خون تک پی گئے ہیں۔ چمچہ گیری ہمیں نہیں آتی، ہم چمچہ گیری نہیں کر سکتے۔ جتنے ہمارے ایم این ایس، جتنے ہمارے سینیٹر جتنے بنے، کس نے کبھی کوئی جا کے اسمبلی میں بولا ہے کہ ہماری قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں بولتے؟ کیوں وہاں پہ خاموشی سے کرتے؟ کیونکہ ان کو کہا جاتا ہے، جب وہ حلفیہ، جب وہ منسٹر بنتے ہیں، سینیٹر بنتے ہیں، ایم این اے بنتے ہیں، ایم پی اے بنتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی بات نہیں کرنا، تمہارا سلسلہ چلتا رہے گا، تم نے خاموش ہو کے بیٹھنا ہے۔ اور ان کی گود میں خاموش بیٹھتے ہیں، اپنی قوم کے بیٹیوں بیٹوں کا سودا کرتے ہیں۔ سو میں اتنا ہی کہوں گی کہ جو غلیظ زبان استعمال کی ہے انور فضل صاحب نے، وہ قوم سے معافی مانگیں، اور پھر ریورنڈ مین آف گاڈ ڈاکٹر جمیل ناصر کو کہتے ہیں، یہ اس نے کیا مثال دی کہ گدھے پہ کتابیں لا دیں تو وہ نہیں بن جاتا۔ ہم تو اس کو کبھی نہیں کہتے کہ وہ جعلی ڈاکٹر جس نے، ایسا نہیں کہ میڈیکل کا ہی ضرور ڈاکٹر ہو تو اس کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے، اس نے ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے خدا کے مقدس کلام میں، جو اتنا دبنگ طریقے سے بولتا ہے، جو سے ولولے سے،
اور اس کا پیغام سب سنتے ہیں، سب اس کرتے ہیں۔ تو یہ جو موضوع تنازع کا چلا ہوا ہے، اس کو بس کریں، اس سے گریز کریں اور کلیسیا کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنیں۔ میں آپ کو یہ وربلی کہتی ہوں، میں منتوں کو نہیں کر سکتی، نہ میں اپیل کرتی ہوں، نہ میں درخواست کرتی ہوں آپ لوگوں سے۔ صرف اتنا کہوں گی کہ خدا را اپنی قوم پر رحم کرو۔ اگر آپ ذرا سی بھی ہمدردی رکھتے ہو، لیکن آپ تو منسٹروں کو اس لیے سپورٹ کرتے ہو تاکہ ہمیں زیادہ وہ فنڈز دیں، زیادہ ہمارے چندہ دیں، اس لیے ہمارے کام کریں، ہمیں زمینیں دیں، ہمارے زمینیں پہ کہاں زمینیں، سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے۔ خدا کا خوف کھائیں اور اس قوم کے ساتھ جو ہے وہ چیٹنگ بازی نہ کریں۔ ہمارے غیر قوم کے لوگ بھی، ہمارے مسلم بھائی بھی اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ امام، آپ مسجد میں جاتے ہو اور جہاں پہ امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں، کبھی ان کے برابر میں کبھی کسی نے بولا کہ آپ ادھر آ کے کیک کاٹو، ادھر آ کے یہ آپ اپنی سیاسی تقریریں کرو؟ آپ لوگ کیوں خدا کے مذبح جو ایک مقدس جگہ ہے اس پہ لے کے جاتے ہو؟ یہ کوئی تفرقے کی بات نہیں ہے، یہ ایک اصولی بات ہے، اور اسی پہ صرف ڈاکٹر جمیل ناصر نے کہا ہے، کوئی بری بات تو نہیں کی۔ تو انور فضل صاحب کو میں یہی کہوں گی کہ بھائی صاحب، آپ جو ہے وہ اتنا مغرور نہ بنیں اور خدا کے مذبح کی سیاست جو ہے وہ نہ کریں، اور خدا کا جو مذبح ہے اس کے اوپر جو ہے صرف اور صرف خدا کا نام، خدا کا بندہ کھڑا ہو کے کر سکتا ہے۔ سو میں اتنا ہی کہوں گی آج کے لیے، پھر ضرورت پڑی تو ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ میری طرف سے سب کو پھر آخر میں، اور اگر کوئی غلطی ہو تو ایکسکیوز می، اور اس کے بعد میں صرف اتنا کہوں گی خداوند آپ سب کو برکت دے، اور اس طرح کے تنازع، تفرقے، جدائیاں نہ لائیں، لوگوں کو اچھی تعلیم دیں، اچھا تاثر دیں۔ غیر قومیں آپ کا کیا نمونہ لیں گے کہ آپس میں ایک دوسرے کو کوئی گدا کہہ رہے ہو، کو کچھ کس طریقے سے جڑا والا میں تو میں بڑی خوش ہوئی تھی، آپ لوگ سارے اکٹھے تھے، سارے گئے تھے، پھر لڑائی کس بات کی؟ سو میں اسی پہ بس کرتی ہوں۔ خداوند سب کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ شکریہ۔